अस्सलाम वालेकुम जी। मौजूदा ज़माने में साइंस की तरक्की ने ऐसे इम्कानात पैदा कर दिए हैं कि अगर बच्चे की पैदाइश या विलादत में कोई मुश्किल दरपेश है तो अब उसका हल निकाला जा सकता है। मसलन आईवीएफ का तरीका या मसलन सरोगेसी का तरीका। सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो जदीद तरीके हैं बच्चे की विलादत और पैदाइश में मुआवनत के, इसके बारे में दीन इस्लाम का क्या नुक्ता नज़र है। मज़हब के पास जब भी हम किसी चीज़ के बारे में हिदायत लेने जाते हैं तो दो बातें हमेशा पहले पेश नज़र रखनी चाहिए। पहली बात यह है कि दीन और इस्लाम हमेशा आपकी किसी भी दुनियावी मसले में या आपकी ज़िंदगी के मसले में जब रहनुमाई करेगा तो उस रहनुमाई की नौइयत क्या होगी, यानी वो किस पहलू से आपकी रहनुमाई करेगा। ज़ाहिरी बात है, आईवीएफ का तरीका हो या सरोगेसी का तरीका हो, ये कैसे किया जाएगा और इसके अंदर क्या पॉजिटिव इम्कानात हैं, क्या इसकी डायनेमिक्स है, ये सब का सब साइंस का मौजू है, गोया इंसानी अक्ल का मौजू है। मज़हब का इससे कोई लेना देना नहीं। इंसान है जो अपनी सोच से, अपनी जदोजहद, अपनी तगोदो, अपनी लगन, अपनी सही से नई नई राहें दरियाफ्त करता है। मज़हब के पास जब आप जाते हैं तो इस चीज़ को हमेशा पेश नज़र रखें कि मज़हब से आप उस मामले में जो आपने दरियाफ्त कर लिया है उसमें जो रहनुमाई लेना चाहते हैं वो रहनुमाई इखलाकी नौइयत की है, इसलिए कि मज़हब दुनिया में आपको आखरत की कामयाबी के हवाले से सुरखरू और मुतवज्जे करने के लिए आया है। और मज़हब ने जो आपको हिदायत दी हैं, चाहे वो कानून की सूरत में हो या चाहे वो इखलाकी नौइयत की हिदायत हों, उन सब की नौइयत यही है कि आप अपने आप को प्योरीफाई करें, आप अपना तज़किया करें। तो जिस वक्त हम मज़हब के पास जाते हैं तो हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि हम मज़हब से उस मसले के अंदर इखलाकी रहनुमाई लेने के लिए जा रहे हैं। ये पहली बात है। दूसरी चीज़ ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि जो मसला हम मज़हब के सामने रखने जा रहे हैं उस मसले के ऊपर क्या मज़हब ने बराह रास्त गुफ्तगू की है। मसलन अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उस मसले को एड्रेस करके अपनी राय उस बारे में बता दी है, या अल्लाह के रसूल ने दुनिया के अंदर उस मसले को ज़ेर बहस लाकर अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर दिया। अगर नहीं किया तो अब दूसरी बात जो आपको पेश नज़र रखनी है वो ये कि आप दीन का जो नुक्ता नज़र है, दीन का जो नस्बुलैन है, उसको लेकर अपनी इंसानी अक़ल और फ़हम के तहत उस मसले पर अप्लाई करेंगे। गोया यहाँ पर दीन और मज़हब ने आपको बराह रास्त हिदायत नहीं दी, बल्कि आप इंसानी हैसियत में दीन के नुक्ता नज़र का इतलाक़ एक मसले के ऊपर कर रहे हैं। तो गोया अब आप जब ये बात बयान करेंगे कि दीन का नुक्ता नज़र ये है तो आपको साथ ही बयान करना चाहिए कि मज़हब ने इस हवाले से कोई बराह रास्त रहनुमाई नहीं की, बल्कि मैंने मज़हब की एक उसूली हिदायत को लेकर उसका इज्तिहादी इतलाक़ किया। ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि इस सूरत में लोगों को आपके फ़हम और आपके इतलाक़ से इख्तलाफ का पूरा हक़ मौजूद रहेगा। तो मज़हब से जब हम रहनुमाई लेते हैं तो ये दो बातें हमेशा पेश नज़र रखनी चाहिए। इनको दोहरा लेते हैं। पहली क्या कि दुनियावी मामलात में जब हम मज़हब की तरफ रुजू करेंगे तो वो रहनुमाई इखलाकी नौइयत की होगी। और दूसरी बात, अगर मज़हब ने बरह रास्त उस चीज़ को मौजू नहीं बनाया तो अब हम उस रहनुमाई को लेकर किसी चीज़ पर कोई हुक्म लगाएंगे तो ये मज़हब की उसूली हिदायत पर हमारा इंसानी इज्तिहादी इतलाक़ है, जिससे लोगों को इख्तलाफ कहा कि ये बरह रास्त मज़हब की तरफ से कोई वर्डिक्ट नहीं है। अब आ जाते हैं इन दो मसलों के ऊपर, और इन्हीं दो जो उसूल हमने वज़ा किए थे इनका इतलाक़ करके देखते हैं कि मज़हब इस बारे में क्या बात करता है। पहले दूसरी बात को ले लेते हैं। क्या मज़हब ने, कुरान मजीद ने या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मनसूब रिवायात में कहीं इस चीज़ को मौजू बनाया गया है कि सरोगेसी क्या है, या सरोगेसी के बारे में दीन का नुक्ता नज़र क्या है, या आईवीएफ के बारे में दीन का नुक्ता नज़र क्या है? तो जवाब बिल्कुल वाज़ेह है कि दीन और मज़हब ने इस चीज़ को मौजू नहीं बनाया। और जिस अहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए उस अहद का ये मसला भी नहीं था, वहाँ ये चीज़ मुमकिन भी नहीं थी, ना आपके मुखातबीन का कंसर्न था जो आप इसको मौजू बनाते। तो गोया मज़हब का इस हवाले से कोई बरह रास्त वर्डिक्ट या मौक़िफ़ मौजूद नहीं है। अब पहली चीज़ को लेते हैं। दुनियावी मसला है, हम दीन के पास लेकर गए हैं, तो अब हम किस पहलू से दीन की रहनुमाई चाहेंगे? वो पहलू है इखलाकी पहलू। तो इखलाकी पहलू का जब हम इन दोनों मसलों पर इतलाक़ करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो हमारे सामने आती हैं। मसलन
IVF جب آپ کرتے ہیں تو IVF کے اندر کیا ہوتا ہے؟ IVF کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہی میاں بیوی، ایک کا ایگ اور ایک کا اسپرم، جو عمل ماں کے پیٹ میں ہونا تھا، اس عمل کو کچھ مدت کے لیے ماں کے پیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ باہر کر دیا جاتا ہے تو باہر کرنے کے بعد وہ جو مشکل پیٹ میں درپیش ہوتی ہے یا رحم میں درپیش ہوتی ہے، اس مشکل کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور یہی جو ایگ اور اسپرم ہے اس کو واپس ماں کے پیٹ میں امپلانٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا کوئی اخلاقی قباحت ہے؟ بالکل بھی کوئی اخلاقی قباحت نہیں، اس لیے کہ جس بچے کی پیدائش کا یہ عمل ہو رہا ہے، اس بچے کی پیدائش میں دو لوگ جو شریک ہیں وہ وہی لوگ شریک ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک جائز ذریعے سے بچے کی پیدائش کی اجازت دی ہے، یعنی وہی میاں ہے، وہی بیوی ہے، جن کے ذریعے سے بچے کی پیدائش کا عمل ہو رہا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ کے باہر آغاز ہو رہا ہے اور ماں کے پیٹ کے اندر اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ تو یہ چیز اپنی ذات میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں رکھتی۔ اگر صورتحال یہ ہو کہ اسپرم تو باپ کا ہو لیکن ایگ کسی سے لے لیا جائے اور ماں کے پیٹ میں امپلانٹ کر دیا جائے، تو یہاں پر ایک اخلاقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بچے کی پیدائش ہے وہ در حقیقت اس باپ کے اسپرم اور کسی دوسری عورت کے ایگ سے ہو رہی ہے۔ تو اب یہ اخلاقی لحاظ سے ضروری ہے کہ اس بچے کی شناخت کو، اس بچے کے نسب کو واضح کیا جائے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور کسی سے ڈونر ایگ لے کر اپنی حقیقی بیوی کے پیٹ میں امپلانٹ کروا دیتے ہیں اور دنیا کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی بچہ ہے، تو یہ در حقیقت جھوٹ ہے۔ نہ صرف یہ جھوٹ ہے بلکہ اس بچے کے ساتھ جس نے دنیا میں آنا ہے اس کی حق تلفی بھی ہے، اس لیے کہ آپ اس کے حقیقی نسب کو، اس کی حقیقی ماں کو چھپا رہے ہیں۔ تو IVF کے اندر اگر یہ صورت ہو کہ اسپرم اور ایگ میاں بیوی ہی کا ہے تو اس میں کوئی اخلاقی قباحت نہیں ہے، لیکن اگر اسپرم شوہر کا ہے لیکن ایگ کسی باہر کی خاتون کا لے کر اپنی اہلیہ میں امپلانٹ کروا دیا گیا ہے تو یہ چیز اخلاقی لحاظ سے سوالات پیدا کرتی ہے۔ اس چیز کا امکان بھی موجود ہے، لیکن اس کی کیا صورت ہے اس کو ہم آگے سروگیسی کے معاملے میں جان لیتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ IVF کا مذہب میں کوئی تردید نہیں ہے۔ مذہب کے اندر جو اخلاقی اصول ہے اس کا جب آپ اطلاق کرتے ہیں IVF کے عمل کے اوپر، تو IVF بالکل ایک جائز چیز ہے۔ جو چیز تردد کا باعث بنتی ہے وہ صورت ہے کہ جس میں آپ کسی دوسری اجنبی عورت کا ایگ لے کر ماں کے پیٹ میں امپلانٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں سروگیسی کے اوپر۔ سروگیسی میں کیا ہوتا ہے؟ سروگیسی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اصل میں کسی کی کوکھ کے اندر اپنے بچے کو جنم دینا چاہتے ہیں، یعنی ایگ بھی آپ کی حقیقی اہلیہ کا ہے اور اسپرم بھی آپ کا ہے، لیکن یہ اہلیت نہیں موجود ماں کے اندر کہ وہ بچے کو اپنی کوکھ اور اپنی رحم میں پروان چڑھا کر جنم دے سکے۔ تو آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کسی دوسری خاتون کے پیٹ میں ایگ اور اسپرم کا جو اختلاط کے بعد مرکب بنتا ہے وہ امپلانٹ کرواتے ہیں، اور بچے کی پیدائش گویا ایک دوسری خاتون کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی آپ دیکھیں ہم وہی کام کرتے ہیں کہ کیا مذہب نے اس حوالے سے کوئی براہ راست بات کی ہے؟ تو ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے مذہب کی، اور وہ ہدایت یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد اگر کوئی خاتون اس کو دودھ پلا دے تو مذہب کی نظر میں اس کا یہ دودھ پلانا گویا اس کو زندگی میں قائم رکھنے کے لیے اپنی طرف سے ایک انیشیٹو لینا، یہ اس عورت کو رضائی ماں بنا دیتا ہے۔ گویا اگر آپ کے بچے کو کسی نے دودھ پلایا تو مذہب کی نظر میں وہ آپ کے بچے کی رضائی ماں بن گئی ہے، اور رضائی ماں بننے کے بعد چونکہ وہ ماں بن گئی ہے تو اب اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ ماں سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ اس رضائی ماں کے اندر بھی پائی جائیں۔ گویا اس رضائی ماں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ آپ کی بہنیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ ساری حرمتیں جو ماں کے ساتھ قائم ہوتی ہیں وہ رضائی ماں کے ساتھ بھی قائم ہو جاتی ہیں۔ تو سروگیسی کے اس عمل کے اوپر جب ہم نے غور کیا تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں اس سے ایک ملتی جلتی شکل، ایک مماثل صورتحال، اس کے قریب قریب کی چیز وہ ہدایت موجود ہے۔ تو کیوں نہ اسی ہدایت کا اطلاق اس مسئلے پر بھی کر دیا جائے، کیونکہ یہاں بھی وہی کام ہو رہا ہوتا ہے ایک نوعیت سے جو وہاں پیدا کرنے کے بعد بچے کی بقا اور بچے کی زندگی میں مدد فراہم کی جا رہی ہوتی ہے دودھ پلا کر۔ تو دودھ پلا کر حرمت قائم ہو جاتی ہے،
تو یہاں پر بھی اصل میں پیدا کرنے کے عمل میں ایک خاتون اپنی کوک فراہم کر رہی ہے۔ تو ہمارے نقطہ نظر کے مطابق جو ہم نے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر کی روشنی میں سمجھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس ماں کو جو اپنی کوک کو پیش کر رہی ہے ایک دوسرے کپل کے بچے کی پیدائش میں، اس ماں کو بھی رضائی ماں کا درجہ ملنا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے کہ جس بچے کو وہ پیدائش میں معاونت کر رہی ہے، وہ کوک فراہم کر رہی ہے، تو اس کی بھی جو ایک سینٹٹی ہے وہ برقرار رکھی جائے۔ ایک بات اور جو اس حوالے سے جان لینی چاہیے ہے، وہ یہ کہ یہ عمل ایک آرگینک انداز میں، ایک نیچرل انداز میں ہو تو یقینی طور پہ دین اور مذہب کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو ایز اے بزنس بنا لیا جائے تو وہاں پر بھی بہت سارے اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل دنیا کے غریب ممالک میں غریب خواتین جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی کوک کو فروخت کے لیے پیش کر دیتی ہیں، اور وہ آسودہ حال لوگ جن کو کوئی تردد نہیں ہے، جن کو کوئی پریشانی نہیں ہے، محض بچے کی پیدائش کی تکالیف کے عمل سے بچنے کے لیے وہاں پیسے ادا کر کے ان کی کوک کو عاریتاً یا مستعار لے لیتے ہیں۔ یہ ایک اخلاقی طور پر بری چیز ہے، اس لیے کہ آپ اس پورے عمل میں ایک عورت کی نہ صرف یہ کہ حق تلفی کر رہے ہیں، بلکہ اس کی مجبوری کا بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جو عمل ہے سروگیسی کا، اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے ایک بچے کی پیدائش ہونی ہے، اور بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر واضح ہو کہ اس کا نسب کیا ہے، اس کے حقیقی والدین کیا ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں ایسے بھی کیسز ہوئے ہیں کہ سروگیسی کے لیے ایک خاتون کی کوک مستعار لی گئی، لیکن اس سے جو بچے کی پیدائش ہوئی وہ بچے کی پیدائش درست نہیں تھی، تو جو کپل تھا اس نے بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ تو اب یہ عمل اس سطح پر جا رہا ہے کہ جس کے لیے قانون سازی کی اشد ضرورت ہے، یعنی ملکوں کو، ریاستوں کو سب جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور قانون سازی کرنی چاہیے کہ اگر کوئی کپل بچہ پیدا کرنے کے لیے ہمت نہیں رکھتا یا اس کے اندر یہ طاقت موجود نہیں ہے، اور وہ اس کو کوئی رشتہ دار یا کوئی اس کی ہمدرد خاتون اپنی کوک فراہم کرنا چاہتی ہے، تو اس حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ اس خاتون کی بھی حق تلفی نہ ہو، اور جو بچہ دنیا میں تشریف لا رہا ہے اس کا بھی نسب واضح ہو۔ ایک چیز جس کی دین اسلام میں اجازت نہیں ہے وہ ہے جس کا ہم نے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ آپ کسی کا ایگ لے کر، کسی اجنبی شخص کا ایگ لے کر اور اپنے اسپم کے ساتھ اختلاط کر کے اپنی بیوی کے اندر پیدائش کا عمل کرتے ہیں۔ یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ آپ جس بچے کی پیدائش کر رہے ہیں وہ بچہ آپ کا بچہ نہیں ہے۔ اگر وہ آپ کا بچہ نہیں ہے تو پھر آپ کو دنیا کو یہ بات واضح طور پر بتانی چاہیے ہے کہ اس بچے کی پیدائش میرے اسپم اور ایک دوسری خاتون کے ایگ سے ہوئی ہے۔ جب آپ یہ بات کہیں گے اور مسلمان کی حیثیت میں کہیں گے تو ایک بہت بڑا اخلاقی سوال یہ بھی پیدا ہو جائے گا کہ دین اسلام کے اندر بچے کی پیدائش کا عمل اس وقت ممکن ہے جس وقت ایک میاں بیوی جائز رشتے کے اندر بندھ کے اس بچے کی ولادت کی تمہید باندھتے ہیں۔ لہٰذا آپ اگر کسی اجنبی خاتون کا ایگ لے کر اپنی اہلیہ میں امپلانٹ کرتے ہیں تو مذہب کے نقطہ نظر کے لحاظ سے اس کے اوپر بہت سارے اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور ایک بندہ مومن کو جو مذہب پر یقین رکھتا ہے اس کو ان چیزوں میں بے انتہا احتیاط کرنا